करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर जंग में एक अहम मरहला आ गया है। दहशत गर्दों को फांसी पर लटकाने का सिलसिला एक बार फिर शुरू किया गया है। इसके साथ ही फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले मुजरिमान की पर जो फांसियों का एक गैर एलानिया पाकिस्तान में पाबंदी थी वो ख़त्म हो गई है और तकरीबन 14 महीने के बाद आज 5 ऐसे दहशतगर्द जो दहशतगर्दी के संगीन वारदातों में मुलव्विस थे, उन्हें फौजी अदालतों से सजाए मौत हुई थी, उन्हें आज फांसी पर लटकाया गया है। इसके बावजूद अब भी तकरीबन 144 दहशतगर्द ऐसे हैं जो काल कोठरी में हैं, जिन्हें फांसी की सजा हो चुकी है और वो फांसी के मुंतजिर हैं। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हुकूमत इस सिलसिले में ऐसा लगता था कि एक गैर एलानिया पाबंदी पे काम कर रही थी, जिसकी वजह से इन दहशतगर्दों को फांसी नहीं दी जा रही थी। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले आज 5 दहशतगर्दों को कोहाट की जेल में फांसी दी गई है। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्लह अफवाज पर कई हमलों में मुलव्विस थे। 5 मुजरिमान का ताल्लुक बताया गया है कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था। तमाम मुजरिमान ने मजिस्ट्रेट और ट्रायल कोर्ट के सामने अपने जुर्म का इतराफ भी किया था। इन तमाम मुजरिमान को आज कोहाट में फांसी दे दी गई है और इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नए मरहले का आगाज हो गया है। फौजी अदालतें इस वक्त उनका दोबारा इजरा के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातें पार्लियामेंट में सलाह मशवरा कर रही हैं। अंदाजा यही है कि आइंदा 1 से 2 हफ्तों के दौरान एक बार फिर फौजी अदालतें कायम हो जाएंगी और दहशतगर्दो61 की जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं उनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलने शुरू हो जाएंगे। फौजी अदालतें 274 मुकदमात में अब तक 161 मुजरिमान को सजाए मौत सुना चुकी हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात हम आपको बताते चले कि 161 मुजरिमों के सजाए मौत के फैसलों पर हुकूमत ने सिर्फ 12 मुजरिमान ऐसे थे जिनको फांसी दी थी, जबकि आज 5 मुजरिमान को फांसी दी गई है। इस तरह 144 मुजरिमान की सजाए मौत पर अब भी अमल दरामद होना बाकी है। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे है दहशतगर्दों की जो कि सजा पा चुके हैं, फांसी की सजा पा चुके हैं, लेकिन उनको फिलहाल फांसी नहीं दी गई है। जब से फौजी अदालतें कायम हुई हैं उसके बाद पहली बार अप्रैल 2015 में 6 दहशतगर्दों को फांसी दी गई थी और फिर 12 दिसंबर 2015 को सानह आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था और उसके 4 सहूलतकारों को जो आखिरी फांसी पाकिस्तान में दी गई है वो 30 मार्च 2016 को दी गई थी। इसी महीने में गुज़िश्ता साल जबकि इस केस में मुलव्विस 13 मुल्ज़िमान में से 2 मुल्ज़िमान और वो जो दहशतगर्द थे उनको फांसी दी गई थी। मिलिट्री कोर्ट से जिन मुजरिमान को सजाए मौत सुनाई गई मगर अभी तक उनको फांसी नहीं हुई है, उसमें कई अहम दहशतगर्दी के बहुत ही कलीदी वाक़यात हैं जिसके मुलज़िमान पकड़े जा चुके हैं, मुकदमात चल चुके हैं, उन्हें फांसी की सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद अभी फ़िलहाल उन्हें फांसी नहीं दी गई है। इसमें सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के सहूलतकार भी हैं, सानह सफूरा के मुजरिमान भी हैं। कराची में जो एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था, रावलपिंडी की परेड लेन मस्जिद में जुमे की नमाज में जो दहशतगर्द हमला हुआ था उसके मुल्ज़िमान हैं, सबीर महमूद के कत्ल के मुल्ज़िमान हैं, बन्नू जेल तोड़ने के मुजरिमान हैं, सैदुल शरीफ एयरपोर्ट पे हमले के मुजरिमान, ISI हेडक्वार्टर्स मुल्तान पर हमले के मुजरिमान और कई पोलियो टीमों पर हमले में मुलव्विस मुजरिमान भी शामिल हैं जिन पर मुकदमात चल चुके हैं और जिनको फांसी की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, मगर बावजूद वो मुंतज़िर हैं इन सजाओं पे अमल दरामद हो। हुकूमत ने इस पर जो पाबंदी आयद की हुई थी, गैर एलानिया पाबंदी थी, आज वो उठा ली गई है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे
مبینہ مواد وہ مواد توہین آمیز جو کہ سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آج دوسرے روز مسلسل اس کی سماعت کی۔ ایک بار پھر بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے ہیں۔ جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آج کئی راست اقدامات کا اور انہوں نے آرڈرز دیے ہیں، مگر باوجود اس صورتحال میں ایسا لگتا ہے نہیں ہے کہ ان احکامات پر اس کی روح کے مطابق عمل ہو سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملازمتوں میں یا سرکاری اداروں میں اقربا پروری کا معاملہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ یہ مقابلہ ہار جائے یا اس کا کوئی ادارہ کوئی ریکارڈ قائم نہ کر دے؟ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سندھ میں خواتین کے محتسب کا اندھیر نگری چوپٹ راج کا ایک بھرپور کیس سامنے آیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اقربا پروری کے تمام ریکارڈ توڑ دینے والے سندھ کے صوبائی محتسب برائے خواتین سید پیر علی شاہ کو فوری طور پر فارغ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے۔ سندھ میں ایک محکمہ ہے، شاید دوسرے صوبوں میں بھی ہے، کہ صوبائی محتسب برائے خواتین، اس کے سربراہ ہیں سید پیر علی شاہ۔ انہوں نے قواعد و ضوابط کا جو حشر کیا ہے وہ اس طرح سے کہ انہوں نے اس ادارے میں اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنے داماد اور دوسرے 8 قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہی دفتر میں اعلیٰ عہدوں میں بھرتی کر لیا، جبکہ تحفظ خواتین کے نام پر بنائی گئی اپنی ہی بیوی کی NGO کو لاکھوں روپے کے سرکاری فنڈ جاری کر دیے۔ یہ ہے زبردست کیس جو کہ سامنے آیا اور ظاہر ہے کہ اس کیس کی سماعت کل جناب جسٹس سپریم کورٹ میں جناب جسٹس امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس فیصل عرب پر مشتمل ایک 3 رکنی بینچ نے کی۔ اس موقع پہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ریمارک بہت امپورٹنٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ حیرت ہے خواتین کو تحفظ دینے والے ادارے کا یہ حال ہے، افسران کا رویہ ایسا ہے کہ پیسہ عوام کا ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو، ایسے 2-3 لوگوں کو بند کر دیں تو سب سیدھے ہو جائیں گے۔ اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، حکومت سندھ نے انہی صاحب کو جو کہ ریٹائرڈ سیشن جج ہیں پیر علی شاہ، انہیں جولائی 2011 میں 4 سال کے لیے اس عہدے پہ فائز کیا تھا۔ ان کے خلاف کرپشن کی شکایتیں آتی تھی۔ پچھلے سال ان کی 4 سالہ مدت ختم ہو گئی، مگر حکومت سندھ نے کہا کہ نہیں، ہم انہیں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دیں گے اور انہیں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دے دی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ انہیں فوری طور پہ نکالو۔ اب ان کو نکالا جا رہا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ اختیار کھوکر صاحب بتائیے گا اور کیا دلچسپ معلومات ہے اس قصے کی جو کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا قصہ ہے کہ ایک سرکاری ادارے میں ایک اتنا اہم سرکاری ادارہ ہے، اس کا یہ حشر کیا گیا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کی سٹوریز بھی پیچھے رہ جائیں۔ ہاں جی کامران صاحب، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جن عہدوں پہ صوبائی محتسب نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھرتی کیا ہے وہ گریڈ 19 اور گریڈ 17 کے عہدے ہیں۔ یہ عہدے سندھ پبلک سروس کمیشن کے دائرہ اختیار میں ویسے آتے ہیں، لیکن انہوں نے کانٹریکٹ بنیاد پہ بھرتی کیا اپنے بیٹے اور بیٹی کو اور دیگر رشتہ داروں کو۔ اور اس میں ایک دلچسپ اہم بات یہ ہے کہ جن عہدوں پہ ان لوگوں کو رکھا گیا وہ تمام عہدوں پر پہلے خواتین کام کر رہی تھی جو پہلے سے بھرتی شدہ تھی۔ وہ 4 خواتین تھی، ان 4 خواتین کو نکالا گیا نوکری سے، اور وہ خواتین انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں کیس کر دیا، ان کا کیس ہو گیا اور انہوں نے کمپلینٹ بھی کی، چیف سیکرٹری سندھ کو کمپلینٹ کی، CM سندھ کو کمپلینٹ کی کہ جی ہمیں غیر قانونی طور پہ نکالا گیا ہے اور صوبائی محتسب نے اپنے بیٹے بیٹی اور رشتہ داروں کو بھرتی کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک کمپلینٹ تھی کہ جو کمپلینٹ کرنے خواتین آتی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کسی کیس میں، تو وہ ان خواتین کا مقدمہ کرنے کے بجائے، ان کے ملزمان کو سزا دینے کے بجائے ان خواتین کو ہراساں کیا جا رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ملزمان سے سمجھوتا کر لے۔ اور انہیں جتنے بھی کیسز کے فیصلے دیے ہیں اس میں 90% کیسز ایسے ہیں جو ملزمان کے حق میں ہیں، جن میں کسی بھی کو سزا نہیں دی گئی۔ اور یہ اہم بات یہ ہے کہ صوبائی محتسب جس کا کام تھا خواتین کو تحفظ دے، اس کے اپنے محکمے میں، اپنے ادارے میں خواتین کو نہ صرف ہراساں کیا گیا، نوکری سے نکالا گیا اور انہیں اپنے رشتہ دار بھرتی کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو بھرتی کرنا ہے تو وہ اس قواعد کے مطابق اس آدمی کو، اس اتھارٹی کو اس بھرتی کے عمل سے الگ ہونا ہوتا ہے۔ لیکن صوبائی محتسب نے خود ہی اپنے رشتہ دار کو بھرتی کر دیا اپنے سائن سے اور سارے عمل کا وہ حصہ رہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے۔ اور یہ ہے خواتین کا آج عالمی دن ہے اور اس خواتین کے عالمی دن میں یہ صوبہ سندھ
سندھ ہے اور یہاں کا یہ ادارہ ہے تحفظ برائے خواتین کا محتسب کا ارادہ، اور یہ خواتین کے ساتھ کیا اور اس ادارے کے ساتھ کیا ہوا یہ اب آپ کے سامنے تھا۔ وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہماری دوسری اہم خبریں ان کے ساتھ جڑے ہوئے تبصرے تجزیات حاضر ہوں گے۔ معتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ۔ پوری دنیا میں اگر آج دہشت گردی کا کام ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، تو اس میں ایک ہی نام سب سے زیادہ آتا ہے اور وہ داعش ہے۔ عراق اور شام میں پروان بڑھ چڑھنے والی یہ دہشت گرد تنظیم آج ہمارے خطے میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور آج کے دن خاص طور پہ دو بڑے حملے ہوئے ہیں، دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک تو افغانستان کے دارالحکومت کابل کے فوجی اسپتال پر ایک بہت بڑا دہشت گرد حملہ ہوا ہے جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں، مگر اس سے بھی شاید زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ بھارتی شہر لکھنؤ میں داعش کے ایک حملے نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ آج سارا دن بھارتی میڈیا میں ذکر ہوتا رہا کہ داعش بھارت میں پہنچ گئی ہے اور اس نے بھارت کے مختلف علاقوں میں اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو آج کابل میں ایک طرف اور لکھنؤ میں دوسری طرف ہوئی ہے۔ سب سے بڑی کارروائی آج ہوئی ہے افغان دارالحکومت کابل میں، جہاں پر امریکی سفارت خانے کے قریب ایک فوجی اسپتال پر خودکش حملے میں اور اس کے بعد کئی گھنٹے جاری رہنے والی فائرنگ میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، 70 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ تقریباً 6 گھنٹے رہا جس میں اسپتال میں گولیوں کی گھن گرج اور بموں کے دھماکے مسلسل سنے جا رہے تھے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے حلیے میں 4 دہشت گرد فوجی ہاسپٹل میں آئے تھے اور اس میں سے ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑایا، جبکہ ہینڈ گرینیڈ اور آٹومیٹک رائفل سے لیس باقی جو دہشت گرد تھے وہ اسپتال میں مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور وہاں پر انہوں نے فائرنگ شروع کی۔ ان تینوں حملہ آوروں کو 6 گھنٹے کے بعد دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہلاک کیا گیا ہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ داعش نے حملے کی بھرپور ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ حملے میں اس نے 100 سے زائد افراد کو ہلاک کیا ہے، لیکن افغان حکام جو ہیں وہ ان ہلاکتوں کو نہیں بتا رہے، یہ دعویٰ کیا ہے داعش نے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی اسپتال کے حملے کے بعد ایک بیان میں کہہ رہے تھے تمام مذاہب میں اسپتالوں کو محفوظ مقام قرار دیا گیا ہے، اسے پورے افغانستان پر حملہ تصور کریں گے۔ امریکی افواج کے کمانڈر جو کہ افغانستان میں ہے جنرل جان نکلسن نے پچھلے مہینے واشنگٹن میں امریکہ کی سینٹ کی آرمڈ فورسز کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا افغانستان اور پاکستان میں سرگرم دہشت گردوں نے مل کر داعش خراسان کو جنم دیا ہے اور رضائی ایجنسی کے تمام طالبان دہشت گردوں نے داعش میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ داعش کی تشکیل کے بعد دہشت گردوں کا یہ گروپ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں منتقل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب داعش کی جانب سے جو ایک بہت بڑی آج اطلاع آئی ہے وہ آئی ہے بھارت سے، اور بھارت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، برملا اعتراف کیا ہے کہ داعش بھارت پہنچ گئی ہے۔ آج بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں ایک حملہ کیا ہے داعش نے، جس کے دوران 12 گھنٹے سے زائد طویل مقابلہ ہوا ہے۔ بھارتی فورسز کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک شخص کو ہلاک کیا ہے۔ بھارتی پولیس کے مطابق اس شخص کی شناخت سیف اللہ کی حیثیت سے کی گئی ہے اور اسے ریاست اتر پردیش کے لکھنؤ میں 12 گھنٹے سے طویل مقابلے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ بھارتی حکام کہتے ہیں کہ سیف اللہ کے قبضے سے داعش کا جھنڈا، بڑی تعداد میں اسلحہ، بارودی مواد، سونا، کیش اور سم کارڈز ملے ہیں۔ 2 مہینے پہلے جنوری میں ریاست بہار کے شہر کانپور میں ہونے والے معاف کیجیے گا ریاست اتر پردیش کے شہر کانپور میں ہونے والے ٹرین بم دھماکے میں یہ ملوث تھا، یہ کہا ہے بھارتی حکومت نے، اور اس سے پہلے الزام جو تھا
وہ کہا یہ گیا تھا کہ مشتبہ طور پہ اس میں داعش انوالو ہے، لیکن آج اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ جو اتر پردیش کی انسداد دہشت گردی کے فورس ہے، اس کے آئی جی اسیم اورن نے آج اس سلسلے میں میڈیا کو باقاعدہ بریفنگ بھی دی۔ ہم لوگ کو ٹپ آف ملا تھا کہ آئی ایس سے سمبندھت ایک سسپیکٹ لکھنؤ میں اس استھان پہ چھپا ہوا ہے، جس میں کہ اس استھان پہ جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں گھیرا بندی کی گئی، اس کو اسٹارم کیا، اس کو وارننگ دینے کے بعد میں اس نے فائر کیا اے ٹی ایس کمانڈوز کے اوپر، اور اس کے پرتی اتر میں ہم لوگوں نے بھی فائر کیا۔ اس کے بعد میں پورے علاقے کو پراپرلی چیک کیا گیا، دونوں کمروں کو، اور یہاں پہ سیف اللہ نام کا ویکتی جس کو کہ پہچانا گیا ہے وہ ملا ہے اور وہ ڈیڈ ہے۔ یہی وہ اعتراف ہے جو کہ آج بھارت میں ایک میڈیا سنسنی کا باعث بن گیا ہے۔ بھارت میں داعش کی موجودگی، آج پورا دن بھارتی میڈیا اس پر واویلا کرتا رہا ہے اور کہتا رہا ہے کہ داعش بھارت میں پہنچ گئی ہے۔ ایک سنسنی خیز صورتحال تھی جو اس وقت بھارت میں نظر آ رہی تھی، اور میڈیا کوریج میں بھرپور طریقے سے نمایاں تھا۔ بھارت میں داعش کی آمد کی اطلاع، بھارت میں داعش اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، بھارتی میڈیا کا آج سارا دن یہ کہتا تھا۔ بھارت میں پہلی بار آتنکی سنگٹھن آئی ایس کا حملہ ہوا ہے۔ آئی ایس کے یہ آتنکی ہولی پر دھارمک استھلوں کو نشانہ بنانے کی فراق میں تھے۔ اجین میں ٹرین میں ہوئے بلاسٹ میں ISIS کے ہاتھ ہونے کے پختہ ثبوت۔ حاجی کالونی میں استھت گھر تھا آئی ایس کا ہیڈ کوارٹر۔ آئی ایس سے جڑے دستاویز بھی ہیں، اس میں آئی ایس کا جھنڈا بھی ہے۔ جو آئی ایس کے آتنکی تھے ان کو ٹرین بلاسٹ کے علاوہ 3 کام سونپے گئے تھے۔ دھماکے کے بعد آئی ایس کا یہ سلیپر سیل بے نقاب ہوا ہے۔ پولیس کو ہتھیاروں کا ذخیرہ ملا ہے، اسلامک اسٹیٹ کا جھنڈا ملا ہے۔ لکھنؤ انکاؤنٹر میں ISIS کے آتنکی سیف اللہ کے مارے جانے کے بعد آتنک کے بڑے موضوع کا پردہ فاش ہوا ہے۔ سندگدھ ISIS آتنکوادی سیف اللہ کو رات قریب 3 بجے مار گرایا۔ آئی ایس کے نشانے پر دراصل بھارتی ریلوے تھا۔ اسلامک اسٹیٹ نے دیش کو دہلانے کی کتنی بڑی سازش رچی تھی۔ خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا موجودہ حکومت کی معاشی کارکردگی کو یقینی طور پہ بین الاقوامی میڈیا میں سراہا جا رہا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں حکومت بھرپور ناکامی کا شکار نظر آتی ہے، بلکہ ان معاملات میں ان سیکٹرز میں کیفیت 2013 سے بھی زیادہ خراب ہے۔ یقینی طور پہ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے، ان کی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ ہے کیا، یہ آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کی عالمی میڈیا کے کئی اہم فورم پہ پذیرائی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی واضح شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے چند کلیدی شعبے ایسے ہیں جہاں پر حکومت کی کارکردگی بدترین رہی ہے، حتیٰ کہ انہی کلیدی معاملات میں 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت بننے کے وقت سے بھی زیادہ خراب صورتحال نظر آ رہی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی حکومت کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ جناب نواز شریف نے اقتدار جن وعدوں کے ساتھ سنبھالا تھا، ان میں سے ایک بڑا وعدہ یہ بھی تھا کہ ان کی سربراہی میں قومی ملکیت میں چلنے والے اداروں کے خساروں کو دور کر کے انہیں منافع بخش ادارہ بنا دیا جائے گا، یا کم از کم ان کی تیزی سے نجکاری کر دی جائے گی۔ دونوں کام نہیں ہوئے ہیں، اور آج ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حکومت اس وعدے کو پورا کرنے میں تباہ کن حد تک فیل ہو چکی ہے، وہ وعدہ جو جناب نواز شریف نے کیا تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس میں اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے بس میں ہو کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم بند نہیں کر پا رہے۔ اس سے بڑی زیادتی ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ PIA ہو، پاکستان سٹیل ملز ہو، یہ ادارے آج ملک کو سالانہ تقریباً 500 ارب روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ PIA، پاکستان سٹیل ملز اداروں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہی وہ ادارے ہیں جس پہ 500 ارب کے لگ بھگ ہم ضائع کر رہے ہیں پیسہ۔ اگر یہ پیسہ ضائع نہ کیا جاتا تو اس رقم سے ایک نئی PIA اور ایک نئی ریلویز کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں تو حیران ہوں کہ
क्यों नहीं ख्याल आया ये पहले साल बंद होना चाहिए था। जो रास्ते में मुश्किलें आएंगी हम उनको हर कीमत पे दूर करेंगे। अगर हम दूर नहीं कर सकते तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें हक नहीं है हुकूमत चलाए और बनाए। बहुत ही भरपूर मजबूत वादे थे, अज़म था वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का। मुस्लिम लीग नून ने जब 2013 में हुकूमत संभाली थी, मगर हालात आज के उससे भी ख़राब है, क्योंकि उस वक्त PIA, स्टील मिल्स और दीगर कौमी कॉरपोरेशन पर 312 अरब रुपए वाजिबुल अदा कर्जे थे, जो कि 2016 के इख्तिताम पर यानी कि अब से चंद साल पहले तक 100% इजाफे के साथ 628 अरब रुपए हो चुके हैं। गोया कि इन कौमी कॉरपोरेशन की हालत उससे दुगनी बदतर हो चुकी है जो सन 2013 में थी। इसी तरह से एक और बड़ा कलीदी मामला है जहां पर हुकूमत बुरी तरह से फेल होती नजर आ रही है, लेकिन इस मामले में यानी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मामले में कौमी मलकियत की जो स्कीमें हैं, जो कॉरपोरेशन है, इसके हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस माह जो जारी अपना शुमारियाती बुलेटिन जारी किया है, उसमें वार्निंग दी गई है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि कौमी मिल्कियत की कॉरपोरेशन के कर्जों में पिछले साल मजीद एक साल में 168 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और अब ये कर्जे 460 अरब रुपए से बढ़ के 628 अरब रुपए के हो चुके हैं। यानी गुज़िश्ता साल पब्लिक सेक्टर इदारों के कर्जों में 36.5% इजाफा हुआ है सिर्फ एक साल में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि PIA के कर्जों में 103 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। याद रहे कि नून लीग के तकरीबन 4 साल के दौरान में हुकूमत ने PIA के 3 चेयरमैन असलम खालिक, नासिर जाफर और आजम सहगल उनके इस्तीफे दे चुके हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स पर वाजिबुल अदा कर्जे 43 अरब रुपए के हो चुके हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत की कोशिश के बावजूद स्टील मिल की निचकारी नहीं हो चुकी है। इसके अलावा वापडा के जो कर्जे हैं उसके डेट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले साल दिसंबर तक हैरत अंगेज तौर पर 14.5 अरब रुपयों से बढ़ के 62 अरब रुपए के हो चुके हैं। हालांकि इस अरसे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी हुई है और पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। इस तरह एक और बहुत अहम मामला है जहां पर हुकूमत शदीद तौर पर नाकाम नजर आई है और वो भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए जनाब नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि जब 2013 में उन्होंने हुकूमत संभाली थी तो बिजली के शोबे के गर्दिशी कर्जे जो थे, जो सर्कुलर डेट कहलाते हैं, जो कि बिजली के शोबे के जिसका जो नादहिंदा था वो तकरीबन 480 अरब रुपए थे जब हुकूमत आई थी 2013 में। और हुकूमत ने इब्तदाई महीनों में ऐलान किया था और उसने कहा था कि उसने गर्दिशी कर्जे के कज़िये को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा दावा था और इसके लिए हुकूमत ने बड़ा क्रेडिट लिया था। लेकिन आज की सूरत हाल इंग्लिश में कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन हो गई है, क्योंकि 4 साल बाद इस सब के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जे 439 अरब रुपए हो चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान के बिजली के शोबा जो इस वक्त नादहिंदा है वो तकरीबन 439 अरब रुपए का है। और इस सिलसिले में जो निजी बिजली घर हैं उन्होंने हुकूमत को फौरी तौर पे कम से कम 48 अरब रुपए की अदायगी के लिए अखबारी इश्तहारात के जरिए 10 रोज की डेडलाइन भी दे दी है, जिसमें अब 1 हफ्ता रह गया है। ये वो मामला है जिसका हुकूमत भरपूर तरीके से क्रेडिट लेती थी और उसने कहा था कि जो जुलाई 2016 तक तमाम गर्दिशी कर्जे और ये पूरा कज़िया हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सूरत हाल यकसर उलट गई है। मैं तो शुरू में मजाक किया करता था कि यार मेरी मिनिस्ट्री का नाम तो फाइनेंस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मिनिस्ट्री ऑफ क्लियरेंस ऑफ सर्कुलर डेट्स। मैं जिधर जाता था एक सर्कुलर डेट पड़ा होता था। बिजली 503 में से मैं जब हमने फैसला किया, नई गवर्नमेंट आई तो हमने बड़ा जुडिशियस फैसला किया। सर्कुलर डेट को एक 1 शॉट में अपना कत्ल किया था या खत्म किया था, जो भी आप कहें। इंशाअल्लाह हम जुलाई के महीने में कोशिश करेंगे कि हम इसको खत्म कर दें इंशाअल्लाह। ये जुलाई का महीना 2016 का होना था, लेकिन हम बात कर रहे हैं मार्च 2017 में, जबकि ये गर्दिशी कर्जे उस 2013 की सतह से भी ऊपर जा चुके हैं। हुकूमत से को वार्निंग दी जा रही है निजी बिजली घरों की जानिब से कि उसकी सॉवरेन गारंटी वो क्लेम कर लेंगे, जो उसकी गारंटी है, जो उसकी जमानत है, उसे वो कैश करा लेंगे। आइंदा 10 दिन के अंदर उसको
فوری طور پہ ابتدائی طور پہ 48 ارب روپے ادا کیے جائے، اور اس 10 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو بھی گزرنے میں اب صرف تقریباً 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ اس تباہ کن پرفارمنس کی اس شعبے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز ماہر معاشیات، عالمی بینک کے سابق نائب صدر اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جناب شاہد جاوید برکی۔ بہت بہت شکریہ برکی صاحب۔ یہ 2 معاملات کو ہم اس وقت فی الحال فوکس کر رہے ہیں، ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اور ایک ہمارے جو سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہے، اور یہ کل ملا کے جو بات ہے یہ 1000 ارب روپے سے زیادہ کا معاملہ ہے۔ اس پہ کولوسل فیلئر ہوا ہے، حکومت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ دونوں معاملات میں کتنا قصور ہے حکومت کا اپنا، اور کتنا یہ معاملات ایسے ہیں جو حکومت کے قابو سے باہر تھے آپ کے خیال میں؟ آپ نے بہت نمبرز دیے ہیں، ان نمبر سے یہی لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے انڈر پرفارم کیا ہے، لیکن 2-3 چیزیں کامران صاحب مد نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو پبلک انٹرپرائزز ہیں جو بہت اس وقت پورلی پرفارمنگ ہیں، ذرا میری اردو کمزور ہے تو میں تھوڑا سا انگریزی کے لفظ استعمال کروں گا، تو یہ جو پبلک انٹرپرائزز کی پرفارمنس ہے اور جو ان پہ برڈن ہیں وہ ان لوگوں نے نہیں کیے تھے، یہ پہلی حکومتوں نے ان چیزوں کو بہت بری طرح ہینڈل کیا تھا۔ پاکستان سٹیل مل کا آپ نے ذکر کیا، PIA کا کیا، نیشنل شپنگ کارپوریشن کا کیا، یہ ان سے پہلے جو حکومتیں تھیں انہوں نے ان انٹرپرائزز کو، ریلویز بھی اس میں شامل ہے، امپلائمنٹ کے لیے استعمال کیا، بھرتی کیے لوگ، سینکڑوں ہزاروں لوگ بھرتی کیے صرف اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے۔ تو یہ کہنا کہ یہ ان کا کولوسل فیلئر ہے اس گورنمنٹ کا، یہ لیکن برکی صاحب یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ نے جو فیکٹس بتائے اس میں یہ بالکل چیلنج نہیں کر رہے، لیکن جب یہ حکومت آ رہی تھی ان کے سامنے یہ صورتحال تھی، کوئی چیز ان کے آنے کے بعد نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ دعویٰ تھا کہ ہم اس کو کلین کریں گے اور ہم اس کو ری انرجائز کریں گے اور کم از کم اس کی ہم پرائیویٹائز کر دیں گے، اس کی کامران صاحب وہ دیکھیں میں اکانومسٹ ہوں، میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں۔ یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو خراب کرنا آسان ہے، ان کو ٹھیک کرنا بہت وقت لگتا ہے۔ اگر انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم 4-5 سال میں کر دیں گے تو غلط پرومس کیا۔ یہ چیزیں بہت عرصے کے بعد ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے کانسٹیٹیوئنسیز کو دیکھتے ہیں، اور اگر وہ نہ اس میں فٹ ہو تو وہ پھر وہ نہیں کام کرتے۔ اچھا اب برکی صاحب جو دوسرا معاملہ ہے جو پاور سیکٹر کا ایشو ہے، جہاں پر ایک بار پھر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہائی لیول پہ پہنچ گیا، اسی لیول پہ پہنچ گیا جہاں 2013 تھا، وہیں پہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ جو پیبلز ہیں وہ پھر بڑھ گئے ہیں، ایک پھر وہی والی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ وہاں پر تو یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز خراب تھی، یہاں پہ آپ کو مس مینجمنٹ کے ایشوز رکھ رہے ہیں، IPP سوورن گارنٹی کلیم کرنے کے لیے اخباروں میں اشتہار دے رہی ہے، اور یہ پھر چیزیں مینیج نہیں ہو رہی۔ یہاں فیلیئر ہے یا یہاں پر بھی آپ کے خیال میں کوئی جینوئن ایشوز ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب کہ میں ایک بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے پاکستان آیا تھا، فائنانس منسٹر تھا 1996-1997، تو اس وقت 21 IPP بے نظیر کی گورنمنٹ دے چکی تھی۔ جب میں نے وہ دیکھا تو وہ اتنے خراب پروجیکٹس تھے اور گورنمنٹ نے اتنی گارنٹیز دی تھیں، تو میں نے منسٹری آف فائنانس کو کہا کہ آپ لا منسٹری سے پوچھیں کہ یہ جو 12 باقی ہیں یہ میں کینسل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ کینسل کر دیں، تو میں نے وہ کینسل کر دیے۔ میرا کہنے کا مراد یہ ہے کہ یہ جو برڈن ہے نا، یہ بڑا اوور ٹائم بلڈ اپ ہوا ہے۔ یہ جو IPPs اس وقت سرکولر ڈیٹ میں مبتلا ہیں، ان کو جکڑ کے رکھ دیا، گورنمنٹ کو جکڑ کے رکھ دیا کہ وہ پے کریں، اگر نہ پے کریں تو پھر وہ آربیٹریشن وغیرہ ہوتی ہے۔ تو وہی جو میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ چیزیں بگاڑنا بڑا آسان ہے، پولیٹیکل پرپسز کے لیے ان کو ٹھیک کرنا وقت لگتا ہے۔ تو برکی صاحب یہ بہت صحیح ہے، بالکل آپ کی بات کو وی اپریشیٹ۔
یہ بتائیے گا کہ یہ جو دو معاملات جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں گورنمنٹ کا فیلئر ہوا ہے یا کلوسل فیلئر ہوا ہے، آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ شاید یہ کلوسل فیلئر نہیں، وے فارورڈ کیا ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے خیال میں؟ آفٹر آل کچھ تو بہتری آتی نا، یہاں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان ایشوز کو تبھی ایڈریس ہو سکتا ہے اگر ملک میں کنسنسس ہو کہ پی آئی اے کی جو امپلائمنٹ ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔ آپ کو نمبرز پتا ہوں گے، اس وقت میں بھول گیا ہوں کہ کتنے امپلائیز پر پلین پی آئی اے میں ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں امپلائمنٹ پی آئی اے کیری کر رہی ہے پر پلین۔ یہی حالت ریلویز کا ہے، یہی حالت سٹیل مل کا ہے۔ اگر پولیٹیکل کنسنسس نہ ہو، یہ پارٹیز مل جل کے نہ کام کریں، تو اس میں ان امپلائمنٹ بہت بڑھ جائے گی اربن ایریاز میں، اور دہشت گردی ہے۔ یو کی ناٹ افورڈ ٹو ہیو پیپل آن دا اسٹریٹ بیکاز یو وانٹ ٹو ریفارم دیز انٹرپرائزز۔ تو یہ کمپلشنز بھی بہت ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں۔ ان کو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ قوم کے سامنے آئیں اور بتلائیں کہ کیوں یہ مشکلیں ہیں، اور جس کو سالو کرنے کے لیے بہت وقت لگے گا، یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ۔ بین الاقوامی ماہر معیشت عالمی بینک کے سابق نائب صدر جناب شاہد جاوید برکی ہمارے ساتھ تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ معاملات مشکل ہیں، بہت مشکل معاملات ہیں، چاہے قومی ملکیت کی کارپوریشنز ہوں، چاہے گردشی قرضے ہوں پاکستان کے پاور سیکٹر کا۔ حکومت کے پاس روم بہت کم ہے ان چیزوں کو فوری طور پہ یا جلد از جلد ٹھیک کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بہت بہتر نظر آ رہی ہے، دنیا میں اس کا تاثر بہت بہتر نظر آ رہا ہے، اس لیے ان معاملات پر قومی ایک کنسنسس کی ضرورت ہے، اتفاق رائے کی ضرورت ہے، تو یہ دو مشکل معاملات جو ہے وہ بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے معیشت کے حوالے سے۔ ایک تشویشناک پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والے، انکم ٹیکس دینے والے اب بھی بری طرح سے گھبرائے ہوئے ہیں ٹیکس کے محکمے سے، اسی لیے جو ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی نمبرز ہیں وہ اس سال مزید کم ہو گئے ہیں بڑھنے کے بجائے۔ حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود یہ تشویشناک پہلو ہے، اس پہ نگاہ ڈالیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کے ٹیکس نظام کا ایک تاریخ پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی کل آبادی کا 1% سے بھی کم افراد انکم ٹیکس ادائیگی کا ادراج یعنی ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے صرف انکم ٹیکس کا معاملہ، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ابہام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں صرف 1% لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل تقریباً ہر پاکستانی ٹیکس دیتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتا، انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے، کیونکہ مختلف حوالوں سے حکومت اس سے ٹیکس لے تو لیتی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیلری پیڈ لوگ ہیں، جن کی سیلری سے ٹیکس کٹتا ہے، اور وہ 1% سے بھی کم ہیں جو کہ اپنے ریٹرن جمع کراتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں حکومت کو شدید پریشانی کا سامنا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شماریات اب جو آ رہی ہیں تازہ، یہ بتا رہی ہیں کہ یہ نمبر اور کم ہو رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے بار بار ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخوں میں اضافے کے باوجود ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کی تعداد بڑھنے کے بجائے تقریباً اس گزشتہ مالی سال میں 2 لاکھ کم ہو گئی ہے۔ مالی سال 2015 میں ٹیکس فائلرز کی تعداد 11,80,000 تھی، جو 2016 میں کم ہو کر 10,13,000 ہو گئی ہے، اور حکومت نے ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافے کے لیے پچھلے سال جنوری میں ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ اس کے ذریعے 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن پر لائے جائیں گے، لیکن 5 بار تاریخیں بڑھی، لیکن اس کے باوجود صرف 10,000 افراد نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا۔ ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافے کے بجائے اب کمی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اس پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی حماد عالم کی یہ رپورٹ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ٹیکس فائلرز کی تعداد کو 12 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ تک پہنچانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ مالی سال 2015 میں ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد بڑھنے کے بجائے کم ہو کر 10,13,000 افراد کے قریب آ گئی۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ ٹیکس فائل کرنے کے رجحان میں کمی کی سب سے بڑی وجہ خود ٹیکس جمع کرنے والا ادارہ FBR ہے۔ جس قسم کے حالات ہیں، جس طرح ہراسمنٹ پھیلایا جا رہا ہے، خاص طور سے ٹیکس پیئرز کے لیے جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں وہ مزے میں ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی نہیں چھیڑ رہا، تو جس وقت اور جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کو آپ مستقل نچوڑے چلے جا رہے ہیں، تو جس کی بنا پر لوگ جو ہیں بددل ہوتے ہیں، اور جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس ٹیکس ریٹ سے نکل جائیں۔
हुकूमत FBR खान से इदारे की कारकर्दगी पर सवाल करने के बजाय उल्टा ताजिरों को ही हिसाब किताब रखने की तलकीन करती नजर आती है। ये जो FBR की बहुत ज़्यादा बैशिंग होती है, इट इज़ अननेसेसरी एंड अनजस्टिफाइड। FBR हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स, FBR में लोअर लेवल्स पे करप्शन है, बट द बिगर प्रॉब्लम्स लाई विद द टैक्स पेयर्स। हमें ये सीखना पड़ेगा कि अगर हम कारोबार करते हैं या कुछ भी पैसा कमाते हैं तो हमें अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा। आप अगर एक दुकान रखते हैं तो आपको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। टैक्स दायराकार वसी करने के लिए एमनेस्टी स्कीमों का भी सहारा लिया गया। इसके अलावा फाइलर्स के लिए मुराद का भी ऐलान किया गया, लेकिन ये सब बेसूद साबित हुआ। इशू जो है वो एतमाद का आ गया है बिटवीन द स्टेक होल्डर यानी द टैक्स पेयर एंड द FBR या उनके जो इदारे हैं यहाँ पे इन्फोर्समेंट विंग के। अब वो एतमाद का मसला, और अब उनकी बातों पे या उनके वादों पे या उनकी स्कीमों पे ना किसी को एतमाद है और ना कोई एतमाद करने के लिए तैयार है। माहिरीन कहते हैं कि मईशत को दस्तावेज करने और लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत को सबसे पहले FBR में एहतसाबी निज़ाम लाना पड़ेगा। टैक्स आमदन जमा करने वाले इदारे के हुक्काम अपनी कारकर्दगी पर जवाबदेह होंगे तो टैक्स नेट भी वसी हो जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं, इसकी वजह क्या है जानने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब ज़ीशान मर्चेंट ने, जो टैक्स उमूर के माहिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। ये हो क्या रहा है, तमाम कोशिश के बावजूद, शोर के बावजूद, एमनेस्टी के बावजूद फाइलर्स जो हैं वो इनकम टैक्स के वो 2 लाख कम हो गए? देखिए कमरान साहब, इसमें बुनियादी वजह ये है कि जो टैक्स रिटर्न के गोशवारे जब आते हैं तो वो बहुत डिलेड डेट्स पे आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिविजुअल और AOP के जो टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख जो लॉ में प्रिस्क्राइब की गई है वो 30 सितंबर है, लेकिन यहाँ तो रिटर्न फॉर्म्स का ये होता है कि वो फाइनल होते होते कभी 1 सितंबर को, कभी 15 सितंबर को, कभी 20 सितंबर को, इन तारीखों में तो वो फॉर्म्स जाके फाइनल होते हैं। उसके बाद उसको 30 सितंबर तक फाइल करना या 1 महीना बढ़ा देना या फिर उसके बाद 15 दिन और बढ़ा देना, ये पॉसिबल नहीं है एक टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी वैसे ही काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है उसमें। IRS जो इनका सिस्टम है जिस पे ये रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं उसमें आए दिन बग्स होते हैं, या वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता या उनका पोर्टल काम नहीं कर रहा होता। तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से टैक्स पेयर को दुश्वारी होती है गोशवारे जमा कराने में। अब आप अगर ये देखेंगे पिछले साल से ये क्यों कम हो गए हैं इस दफ़ा, तो पिछले साल भी जब ये इनिशियली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट आई थी तो उस वक्त तादाद जो थी टैक्स पेयर्स की कम थी। तो जब लोग नॉन फाइलर बनना शुरू हुए तो अब आपको पता है कि जो नॉन फाइलर्स होते हैं उनका टैक्स रेट फाइलर्स के मुकाबले में 1% ज़्यादा होता है या 2% ज़्यादा होता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन। तो वो उनको टैक्स जब ज़्यादा लगने लगता है तब वो अपने रिटर्न्स को जमा कराना शुरू करते हैं और वो फाइलर्स की तादाद बतदरीज बढ़ती जाती है। जो अब लिस्ट आई है 2016 की, अब आप ये देखिए कि 2016 की जो रिटर्न फॉर्म्स फाइनल हुए थे वो कहीं 15 सितंबर के बाद जाके फाइनल हुए थे। लेकिन एक परसेप्शन है वो ये, जो ये फाइलर्स का मैं वो ये कि तजुर्बा ये बताता है, एक्सपीरियंस लोगों का ये बताता है कि हम नेट में आएंगे तो हम फंसेंगे और हम नेट में नहीं आएंगे तो हम ले दे के हमारा बहुत आसानी से काम हो जाएगा, हमें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड वेब है, ये मुसीबत का काम है। महकमे के अफसरान के लिए भी बेहतर होता है और ना देने वाले के लिए भी बेहतर है। तो ये चीज जो है ये सराहियत कर गई है पूरे निजाम के अंदर, ये कितना बड़ा आंसर है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो टैक्स नेट पे नहीं है उसके लिए बड़ा आसान होता है, वो अपने हर साल एक कॉस्ट मुख्तस कर देता है कि अगर कभी कोई इशू हुआ तो मैं ये कॉस्ट बेयर कर लूंगा। इसको दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फोर्समेंट FBR का सॉलिड हो, उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेस में लें, टैक्स नेट में लेंगे। तो जो इस वक्त जो मेन जो टैक्स पेयर्स की जो कम्युनिटी है, जो उनका खौफ है कि जो नेट में जाएगा वही फंसेगा, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने कम लोग हैं, जैसे अभी आपने देखा कि 10 लाख या 11 लाख टैक्स पेयर्स हैं, तो सारा मलबा तो उन्हीं पे गिर रहा है, क्योंकि इन्फोर्समेंट भी उन्हीं पे हो रही है, ऑडिट भी उन्हीं का हो रहा है। सैलरी टैक्स पेयर्स को इस दफा ऑडिट में ले लिया गया, वो लोग जिनको फाइनल टैक्स रिजीम में लिया हुआ है या फाइनल टैक्स है उनके ऊपर फर्दर कोई टैक्स नहीं लग सकता, उनको ऑडिट में ले लिया। तो ये ऑडिट पॉलिसीज और जो पॉलिसी मेकर हैं FBR में, उनको बैठना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स के साथ, और वो स्टेक होल्डर के साथ बैठकर ये तय करें कि आगे का रोड मैप क्या होगा। अगर यही पॉलिसीज रहीं
تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ٹیکس نیٹ اور بھی گر جائے گا اور لوگ ٹیکس کے نیٹ سے اور بھی باہر چلے جائیں. بہت بہت شکریہ جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ ہیں. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا جناب عمران خان نے پاگل پن، احمق پن اور پھٹیچر کی بحث سے نکل کے اب جس نے ان کو دفاعی حصار میں محدود کر دیا ہے، ایک بار پھر جارحانہ انداز میں باہر نکلنا چاہتے ہیں. اس دفعہ پھر وہ ایک میدان سجائیں گے اور اس کا نشانہ ہوگا حکومت نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. سخت ناراض نظر آتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پی ایس ایل کے حوالے سے پاگل پن، احمقانہ اور پھٹیچر کی بحث نے تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کو ایک دفاعی پوزیشن میں اس وقت محسوب کر رکھا ہے، وہ مانے یا نہ مانے. مگر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اب پوری قوت سے اس دفاعی حصار کو توڑ کر اپنے معروف جارحانہ اسٹائل کی جانب بڑھ رہے ہیں. میدان سیاست میں ایک نئی پنجہ آزمائی کی کوشش کر رہے ہیں. قرائن تو یہی بتا رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان اب ایک اور دھرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور یہ دھرنا اس دفعہ براہ راست حکومت کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ اس دفعہ اس کا ہدف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگا اور اس کے لیے لگتا ہے کہ کم از کم ابتدائی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. کتنے بے شرم ہو الیکشن کمیشن والوں، ریزائن نہیں کیا تم نے. الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں اور کچھ تو شرم کرو، کچھ تو شرم کرو. یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو الیکشن آف کمیشن آف پاکستان نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف نون لیگ ہے. موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتی. الیکشن کمیشن والوں یہ یاد رکھنا، میں آپ کو بھولوں گا نہیں. دوسری جانب ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی سربراہی انتہائی اعلیٰ شہرت رکھنے والے سپریم کورٹ کے سابق جج جناب جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان کر رہے ہیں. وہ نہ صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نہ صرف اپنا دفاع کر رہی ہے بلکہ تحریک انصاف کے ساتھ انتخابی اصلاحات کے آئندہ پارلیمانی اجلاس کا اس نے بائیکاٹ کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت غصے میں ہے جناب عمران خان اور ان کی جماعت کے حوالے سے الیکشن کمیشن پر جو الزام لگائے گئے ہیں. چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان نے اسپیکر قومی اسمبلی کے نام ایک خط تحریر کیا ہے جس میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن حکام نے اصلاحات کمیٹی کے 20 اور ذیلی کمیٹی کے 78 اجلاس میں شرکت کی. ہم نے اس عمل میں نیک نیتی سے شرکت کی لیکن ہم پر الزامات لگے اور توہین کی گئی. اجلاس میں الیکشن کمیشن کا تقدس پامال کیا گیا. اسپیکر پی ٹی آئی کے اراکین کے خلاف کارروائی کرے، یہ درخواست کی چیف الیکشن کمشنر نے. آئندہ الیکشن کے اراکین اصلاحات کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں ہوں گے، یہ کہہ دیا ہے جناب جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان نے اپنے اسی خط میں اسپیکر قومی اسمبلی کے نام. دوسری جانب الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بھی عمران خان کی جانب سے الیکشن اصلاحات پر کام نہ کرنے کے الزام کے حوالے سے ایک اہم بیان دیا ہے. الیکشن کمیشن اپنے بیان میں کہتا ہے کہ عمران خان کا بیان قابل افسوس، قابل مذمت اور قانون سے لا علمی کا مظہر ہے. الیکشن کمیشن نے انتخابی اصلاحات کا ابتدائی مسودہ 2014 میں کمیٹی کو پیش کر دیا تھا. الیکشن کمیشن طے شدہ قوانین کے تحت کام کرتا ہے، قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے. الیکشن کمیشن نے یاد دلایا تحریک انصاف کو. الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے درمیان یہ نئی کشیدگی کا آغاز جمعرات کو ہوا تھا جب پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری نے انتخابی اصلاحات پر پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں الیکشن کمیشن کے اراکین پر شدید اعتراضات کیے اور کہا کہ الیکشن کمیشن نے 3 صوبائی الیکشن کمشنرز کی از خود تعیناتی کر کے دھاندلی کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، جس پر اجلاس میں شریک سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب اور الیکشن کمیشن کے دیگر حکام نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا. تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز نے بھی الیکشن کمیشن کے واک آؤٹ کے بعد الیکشن کمیشن کے اراکین کے خلاف کارروائی کے لیے سینٹ میں ایک تحریک استحقاق جمع کرا دی ہے. عمران خان کی الیکشن کمیشن سے جنگ پرانی ہے، یہ کشمکش 2013 سے جاری ہے جب الیکشن کے بعد سے ہی انہوں نے ان کی جماعت نے الیکشن کمیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اب اس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور اب تحریک انصاف کہتی ہے کہ پری الیکشن ریگنگ کی جا رہی ہے.
ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب ڈاکٹر عارف علوی نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ شدید ناراضگی ہو گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آپ کی جماعت کی، اور الیکشن کمیشن بھی لگتا ہے کہ بہت برہم نظر آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ اصلاحات کا تمام معاملہ تو پارلیمنٹ میں ہے، آپ تمام سیاسی جماعتیں مل کے پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے اس کو ریزالو کر رہے ہیں، اسی حوالے سے آپ نے قانون بنانا ہے، الیکشن کمیشن سے اتنی شدید ناراضگی کیوں ہو گئی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے 2-3 چیزوں پر بڑا سخت اعتراض ہوا ہے پچھلے دنوں۔ یعنی ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سارا کام ہم نے کیا، اسپیسیفیکیشنز تیار کی، سارا پروجیکٹ الیکشن کمیشن کو دیا اور انہوں نے بڈز منگائے، مگر اس کے بعد پھر ان بڈز کو بھی تقریباً 8-10 مہینے ہو گئے، پورا سپیکس کے ساتھ۔ انہوں نے کسی انداز سے بیوروکریٹک ڈیلیز کے اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اسی طرح سے بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن والا معاملہ بھی اب صرف اتنا تقریباً نظر آ رہا ہے کہ یہ ان الیکشنز کے اندر چند جگہوں پر یہ صرف ٹیسٹ رن کر لیں گے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، ان تینوں چیزوں کا میں چیئرمین تھا سب کمیٹی کا۔ تیسری بات اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے حوالے سے، اب نادرا نے بھی ایک پروپوزل دیا ہے، اس کو بھی 2-2.5 مہینے ڈیلے ہوا۔ یہ سارے جو ڈائنمک پروپوزلز تھے جس کی بنیاد پر الیکشنز کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز ہونے کا امکان ہے، انہی معاملات کو یہ الیکشن کمیشن اور یہ ساری بیوروکریسی اس کو ڈیلے کر رہی ہے۔ مگر یہ جو ابھی جو واقعہ پیش آیا، یہ تو اس معنی کر کے آیا کہ ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس ہو رہے تھے، ان پر سوال کیا، ایک شیرین مزاری صاحبہ نے ایک کمنٹ پاس دیا کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی کی تیاری ہے، جس کے اوپر الیکشن کمیشن کے افراد جو وہاں موجود تھے انہوں نے اعتراض کیا اور شیرین مزاری صاحبہ نے معذرت کی، اپالوجائز کیا، مگر یہ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے باوجود اب تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اتنا طویل کام تھا کہ اس میں اتنے سال گزر گئے ہیں، جو آپ قانون بنائیں گے، جو آپ تجویز دیں گے، جو چیزیں کریں گی، آپ سب مل کے اس کا فیصلہ کریں نا، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نہیں کرتا تو ایک آواز سے بات کریں۔ آپ کیسے آپ کہہ سکتے کہ تحریک انصاف نے ان سے کہا کہ آپ یہ کریں، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ نے مثال دی الیکٹرانک مشین کی، خاص طور پہ جو آپ نے بات کی، تو یہ تو ایک فورم ہے نا، پارلیمنٹری فورم ہے جس پہ تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں، وہ مل کے بات کریں نا الیکشن کمیشن سے، اور آپ اپنی ایک کنسنسس پیدا کریں جو بھی امور ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، پورے کنسنسس کے ساتھ بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر پورے کنسنسس کے ساتھ اسپیسیفیکیشنز کے طور پر ایڈورٹائز ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے بڈز منگا لی، اور اس بات کو بھی تقریباً اب سال ہو گیا۔ جب بڈز منگا لی تو پھر بیوروکریٹک ڈیلیز، پہلے تو انہوں نے ڈیلے کیا کہ جی ہم بجٹ لے رہے ہیں، ارے کس بات کا بجٹ بھائی، ابھی تو بڈز منگا رہے ہو۔ تو جب اس کے اندر 4 مہینے بجٹ میں آئے کہ 20 کروڑ روپے کا جناب کیبنٹ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے بجٹ لیا کہ جو ٹیسٹنگ کے لیے بھی 200-300 مشین ہیں، اس کے لیے آپ وہ بجٹ اپروو کریں۔ اس میں 3-4 مہینے گزرے، اس کے بعد جناب جب بڈز آ گئیں اور مشینز آ کر دکھا دی گئیں تو پھر ایک آبجیکشن آیا، جس آبجیکشن کو بڑھا چڑھا کر میرے سامنے رکھا گیا۔ میں نے کہا یار وہ آبجیکشن میں پڑھوں تو صحیح۔ وہ آبجیکشن یہ تھا کہ نادرا کا ڈیٹا جو ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے اس کو محفوظ کرنا چاہیے، یہ تو ہم خود کر چکے تھے۔ تو جناب علی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ساری چیزیں تیار کی، بیوروکریٹک ڈیلیز کے اعتبار سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا، اور آئی ایم ناٹ کانفیڈنٹ ٹوڈے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اب اتنا ٹائم رہ گیا ہے کہ یہ کریں، اور اسی طرح سے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ۔ تو لہٰذا میرا کانفیڈنس تو بہت ایروڈ ہوا۔ یہ ان کیمرہ میٹنگز ہوتی تھیں اور ہم سب مل کر کام کر رہے تھے، اور یہ کنسنسس کے ساتھ ایک اسپیکس بنی تھی جس کے اندر آئی ٹی کی منسٹر نے بھی کام کیا اور ہم نے بھی اپنے جو سب کمیٹی تھی اس کے اندر کام کیا۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ تھے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سی آئی اے کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اس کی 9000 دستاویزات وکی لیکس نے شائع کر دی ہیں۔ ثابت یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، چاہے فون ہو، چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے لیپ ٹاپ ہو، چاہے ٹیلی ویژن ہو، رسائی سی آئی اے کی اس تک پوری ہے، مگر کس طرح سے یہ راز افشا ہو گیا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
وکی لیکس نے ایک بار پھر امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی۔ وکی لیکس نے تاریخ کے سب سے بڑے رازوں کو افشا کیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں CIA کے سیکرٹ ڈاکیومنٹس اس سے پہلے سامنے نہیں آئے تھے۔ تقریباً 9000 سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں جو وکی لیکس نے کل جاری کیے ہیں، اور اس کا بنیادی ہدف وہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کی کارروائیاں ہیں جس کے ذریعے پوری دنیا میں ہر وہ چیز، تقریباً ہر وہ چیز جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، چاہے وہ موبائل فون کی کانورسیشن ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پروگرام دیکھ رہے ہیں، کسی بھی صورت میں اگر آپ نیٹ کو یوز کر رہے ہیں CIA اس کو سن سکتی ہے۔ آپ کا کوئی بھی فون ہے، چاہے وہ iOS کا، ایپل کا فون ہو، اینڈرائڈ کے فونز ہو، حتیٰ کہ آپ کا سیمسنگ ٹیلی ویژن ہو، آپ کا کوئی اور اسمارٹ فون ہو، کسی قسم کا فون آپ کے پاس ہو، CIA اس کو دیکھ سکتی ہے۔ اور CIA اس سلسلے میں کیا کرتی ہے وہ وکی لیکس نے ثابت کر دیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہیکرز کو CIA استعمال کرتی ہے، ان سے سافٹ ویئر بناتی ہے، اور پھر پوری دنیا میں اس قسم کے کام کے لیے، یعنی کہ ایک عام شہری کے لیے، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے دنیا کا کہیں بھی ہو، اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ اگر وہ اسمارٹ فون یوز کرتا ہے، اگر وہ ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا ٹیب یوز کرتا ہے، وہ حتیٰ کہ سیمسنگ کا ایک مخصوص ماڈل یوز کرتا ہے، کیونکہ اس طرح کی ٹیکنالوجی جنریٹ کی گئی ہے جس کے ذریعے اگر آپ نے اپنا ٹیلی ویژن بند بھی کر دیا ہے، سیمسنگ کا ایک مخصوص ماڈل ہے، وہ ٹیلی ویژن بند نہیں ہوتا، آپ کے کمرے میں ہونے والی تمام گفتگو کو نہ صرف وہ سنتا ہے، اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور CIA کے سرورز پر پھینک دیتا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک بار پھر ہلچل مچ گئی ہے ان دعووں کے حوالے سے جو کہ ایپل کرتا رہا ہے یا گوگل کرتا رہا ہے یا دوسری انٹرنیٹ سے منسلک ٹیکنالوجی کی جو دنیا کی مانی جانی کمپنیز ہیں وہ کرتی رہی ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر محفوظ ہے۔ خاص طور پہ دھچکا لگا ہے واٹس ایپ کو، ٹیلی گرام کو اور اس قسم کی دوسری ایپس کو، جس کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ اس پہ ہونے والی کانورسیشن محفوظ ہے، چاہے وہ لکھی ہوئی کانورسیشن ہو، بولی ہوئی کانورسیشن ہو یا دکھائی جانے والی کانورسیشن ہو۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اب سامنے آ گئے ہیں۔ وکی لیکس نے حتمی طور پہ ثابت کر دیا ہے CIA کے ڈاکیومنٹس کے ذریعے ہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں یہ تازہ ترین انکشافات ہیں کون، جو ترتیب دیے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی شاہ زیب جیلانی نے۔ امریکی CIA اسمارٹ فونز اور اسمارٹ TV کے ذریعے لوگوں کی جاسوسی کرتی ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، نہ کوئی بریکنگ نیوز ہے۔ امریکہ ہو، روس، چین یا پھر پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام ہی کچھ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جاسوسی کے لیے نئے نئے طریقے اور نت نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں۔ وکی لیکس کے مطابق CIA نے جاسوسی اور ہیکنگ کے لیے مختلف قسم کے اسمارٹ فونز اور آپریٹنگ سسٹمز کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کے مائکرو فونز اور ان کے کیمرے انہی پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیے۔ جواب میں ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ان کے الیکٹرانک ڈیوائسز میں ضرور کچھ کمزوریاں رہی ہیں، لیکن ان کی تصحیح کی جا رہی ہے۔ آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل نے کہا کہ ہم صارفین کے تحفظ کے لیے مسلسل سیکیورٹی اپڈیٹس جاری کرتے ہیں، ہمارے 80% صارفین تازہ ترین ورژن استعمال کر رہے ہیں۔ سیمسنگ نے کہا کہ صارفین کی نجی معلومات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ مائکروسافٹ نے کہا کہ ہم اپنے آپریٹنگ سسٹمز میں کمزوریوں سے آگاہ ہیں اور انہیں جلد دور کر دیا جائے گا، جبکہ گوگل اور لنکس کمپنیوں نے اس معاملے پر کوئی فوری رد عمل نہیں دیا۔ امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بات بھی خاصی پریشان کن ہے کہ CIA کے اندر سے اتنی ٹاپ سیکرٹ معلومات کیسے لیک ہوئیں۔ CIA کو اس بات پر بھی خاصی شرمندگی ہوگی کہ دنیا کی جس ایجنسی کا کام ہے دوسروں کی خفیہ معلومات اکٹھی کرنا، وہ اپنے راز افشا ہونے سے نہ روک سکی۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سائبر امور کے ایکسپرٹس اور لائر جناب ڈاکٹر سعد رسول سے۔ بہت بہت شکریہ سعد رسول صاحب۔ آپ بتائیے گا، گویا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آئی ہے لیکن آج یہ کنکلوسیولی بات ثابت ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہو، جس میں یہ ایئر ویوز استعمال ہوتی ہوں،
CIA کی دسترس میں ہے، مغربی انٹیلیجنس کی دسترس میں ہے، وہ اس کو سن سکتے ہیں، وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. گویا کہ دنیا میں پرائیویسی نام کی کمیونیکیشن میں اب شاید کوئی چیز نہیں رہی ہے. اس کا رد کوئی نہیں ہے، اس کا توڑ کچھ نہیں ہے. کامران خان صاحب، اس طرح کے حساس ادارے ہیں یا حساس انفارمیشن کا ایکسچینج ہے جن ایجنسیز کے پاس ہے، خواہ وہ عسکری ایجنسیز ہوں یا سیولین ایجنسیز ہوں، ان کی کمپلیٹ سافٹ ویئر کی یا ٹیکنالوجی کی ڈسکلوجر نہ حکومت نے کبھی کی، نہ ان ایجنسیز نے کبھی کی، نہ عوام تک کبھی پہنچی. لیکن کم از کم یہ بات کہنی ضروری ہے کہ جو سافٹ ویئر وہ استعمال کر رہے ہیں، خواہ وہ واٹس ایپ ہو یا آئی فون ہو یا سیمسنگ کا فون ہو، اگر کوئی بھی حساس ادارے کا شخص استعمال کر رہا ہو یا ویسے کوئی شہری استعمال کر رہا ہو، جو ڈیوائس وہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی باہر کی بنی ہوئی ہے، پاکستان کی بنی ہوئی نہیں ہے، پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی ہے نہیں، ہم اسے مینوفیکچر نہیں کرتے. جو اس ڈیوائس کے اوپر سافٹ ویئر استعمال ہو رہا ہے، خواہ BBM ہو، واٹس ایپ ہو، دیگر اس طرح کے سافٹ ویئرز ہوں، وہ بھی ایک امریکن کمپنی نے یا باہر کی کسی کمپنی نے بنائے ہوتے ہیں، اور اس کی ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی پاکستان کے پاس اپنے سافٹ ویئرز نہیں ہیں. اور تیسرا اور سب سے ضروری بات کہ جو سگنلز یہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ہمارے انٹرنیٹ کے سگنلز ہوں، وہ ہمارے سمارٹ ٹی ویز کے سگنلز ہوں، ہماری سمارٹ ڈیوائسز کے سگنلز ہوں، وہ ایک سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یا جس طرح ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اس کے اوپر ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جی لوکیشن اپنی شیئر کی جاتی ہے، واٹس ایپ کے اوپر اپنی لوکیشن بھی ساتھ شیئر کی جاتی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر اپنی لوکیشن شیئر کی جاتی ہے. یہ گوگل کی، واٹس ایپ وغیرہ کی جو سیٹلائٹس، خلائی سیٹلائٹس ہیں، ان کے تھرو کوآرڈینیٹ کی جاتی ہے، جس کے اوپر پھر سے ہماری ایجنسیز کو، ہماری حکومت کو، ہمارے شہریوں کو کوئی بھی کسی طرح کے نہ دسترس ہے نہ اختیار ہے. تو 3 مختلف ایسے فورمز ہیں، ڈیوائس، سافٹ ویئر اور پھر سگنل، جو تینوں یا امریکن اور فورن کمپنیز کے پاس ہیں، اور یا ان کمپنیز کے تھرو یا ہیک کر کے یا شیئر کر کے امریکن اور دیگر انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس ہیں. اور ہمارے پاس حکومتی سطح کے اوپر، انٹیلیجنس سطح کے اوپر، شہری سطح کے اوپر اس کا کوئی مثبت جواب نہیں ہے، خواہ اس کے کہ ہم یہ چیزیں بند کر دیں. آپ کو یاد ہوگا، آپ سے کچھ عرصہ پہلے بھی جب بھی ٹیکنالوجی کی اس طرح کی بات ہوئی، انٹرنیٹ کی بھی بات ہوئی، یوٹیوب والا بھی انسیڈنٹ جب ہوا تھا، تو پاکستان کے پاس یہی نہیں تھا کہ یوٹیوب کی کوئی ایک ویڈیو بند کر دی جائے، بلکہ پوری سائٹ کو ہم نے ڈسیبل کر دیا. اسی طرح آج بھی ہمارے پاس اس طرح کی واٹس ایپ اور دیگر ٹیکنالوجی سے، آئی فون کی ٹیکنالوجیز کو ہیک نہ کرنے کا کوئی سافٹ ویئر یا کوئی سگنل میتھڈالوجی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہم اس کو یوز کرنا بند کر دیں، اور اگر یوز کرنا بند کر دیں گے تو ہم تمام دنیا سے قطع تعلق ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعد رسول ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.